तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। ये बाइबल मुकद्दस को सीखने का एक शानदार मौका है जो खुदा का जिंदा कलाम है, और ये हमारे लिए रोज़मर्रा की रोटी है। मसीह के आने तक हम इसी पर जिंदा रहेंगे। ये हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम बाइबल के नज़दीक आएँ और शागिर्द बनकर खुदा के कलाम की बातों को सीखें और समझें। नाजरीन, हमने गुज़िश्ता किस्त में होसिया की किताब का तारफ़ी मुताला किया जो अंबिया अस्कर की कुतब में से पहली किताब है। आज खुदा उनके फजल से हम इसके पहले बाब के मुताले का आगाज़ करेंगे। बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हों। और अगर आपका इस मुताले से मुतल्लिक कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजें, हम इसका जवाब आपको देंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम होसिया की किताब के पहले बाब के मुताले का आगाज़ करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप हमें इसके मौजू के हवाले से कुछ बताएं, इससे पेशतर कि हम आयात को पढ़कर इनका मुताला करें। देखें भाई, आयात ये होसिया के घराने और उसकी बीवी के हवाले से है। उसके 3 बच्चे थे, एक बेटा, फिर एक बेटी और आखिर में फिर एक बेटा। और वो उनके नाम भी बताता है। उन नामों के मतलब हैं क्योंकि वो खुदा की किताब में लिखे गए हैं। और मैं कहूँगा कि फिर हम इस कहानी के मकसद को भी देखेंगे, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि ये गज़बनाक है। बहरहाल ये बिल्कुल खुदा के जज्बात की अक्कासी करती है जो उस वक्त थे। इसराइल की निस्बत उससे थी और वो उससे मोहब्बत रखता था। उसने बेवफाई की, अपने शौहर से दूर चली गई और खुदावंद को छोड़ दिया। उसने अपने खुदावंद को छोड़ दिया और उसकी जगह एक सोने का बछड़ा बनाया। जैसा कि आपने गुज़िश्ता किस्त में तारुफ के अंदर यह इशारा किया कि 1 था 3 बाब होसिया के घराने की बात करता है, ये ज़ाती हिस्सा है। हम पहले बाब पर हैं जो ज़ाती हिस्से से मुत्तलिक है। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। शाहान यहूदा अज़िया और योताम और आखिज़ और हिस्किया और शाह इसराइल यरबुआम बिन युआस के अयाम में खुदावंद का कलाम होसिया बिन बीरी पर नाजिल हुआ। जब खुदावंद ने शुरू में होसिया की मार्फत कलाम किया तो उसको फरमाया कि जाकर एक बदकार बीवी और बदकारी की औलाद अपने लिए ले, क्योंकि मुल्क ने खुदावंद को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। बस उसने जाकर जमर बिनते दबलाइम को लिया, वो हामला हुई और बेटा हुआ, और खुदावंद ने कहा उसका नाम यजरील रख, क्योंकि मैं अनकरीब ही याहू के घराने से यजरील के खून का बदला लूँगा और इसराइल के घराने की सल्तनत को तमाम करूँगा। और उसी वक्त यजरील की वादी में इसराइल की कमान तोड़ूँगा। भाई यूसुफ, शुरुआत यूं होती है कि खुदावंद का कलाम ना के होसिया। ये मुकाशवा होसिया को दिया गया, लेकिन उसने इन अल्फाज को तारीखी तौर पर रकम किया कि उसने पहले शाहान यहूदा और शाह इसराइल के नामों का जिक्र किया। खुदा के कलाम को तारीखी तौर पर रकम करने की क्या ज़रूरत थी? जब हम उस दौर को देखते हैं जिस दौर में होसिया नबी ने नबूवत की, तो हम उस वक्त के खुदा के कलाम के पस मंज़र को देखते हैं। तो पस मंज़र गज़बनाक था, ख़ास करके बनी इसराइल की सल्तनत में। और हम ये जानते हैं कि सुलेमान की सल्तनत के बाद इसराइल की सल्तनत के 2 टुकड़े हो गए। शुमाली हिस्से का नाम इफ्राइम और सामरिया हो गया, और दरअसल शुरुआत ही से उन्होंने सोने के बछड़े की इबादत की, ना कि खुदा की। और तारीखी दस्तावेज उस पस मंज़र को जाहिर करते हैं जिसके तहत खुदावंद ने ये नबूवत होसिया के मुंह से जारी की। ठीक है, खुदावंद के कलाम ने होसिया को हुक्म दिया कि एक बदकार बीवी और बदकारी की औलाद अपने लिए ले, जैसा कि बाइबल कहती है, क्योंकि मुल्क ने खुदावंद को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। बस उसने जाकर जमर बिनत दबलाइम को लिया, वो हामला हुई और बेटा हुआ, और खुदावंद ने कहा कि उसका नाम यजरील रख। मैं चाहूँगा कि आप होसिया के घराने या उसके घराने के नामों के मुतालिक हमें कुछ बताएं। झुमर उसकी बीवी का नाम था, जिसका मतलब था भरपूरी या कमाल। यहाँ बदकिरदारी शरारत के कमाल या मुकम्मल हो जाने की तरफ इशारा है, और उनकी खता अपने कमाल को पहुंच चुकी थी, जैसा कि हम इसके मुताले में देखेंगे। और दिबलाइम मुबस्सर कहते हैं कि इसके 2 मतलब हैं, और पहला मतलब है कि अंजीर की टिक्कियाँ, दूसरा मतलब है दोहरी कबूलियत। और यहाँ पर मैं ये भी
کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم دوہری قبولیت کے معنی لیں تو دبلائم قوم کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے خداوند کی پیروی سے انکار نہ کیا، بہرحال انہوں نے رسمی طور پر خدا کی عبادت کی اور کہنے کو اسے قبول کیا اور غیر معبودوں کو بھی قبول کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہی بات ایلیا نے بھی کہی جو شمالی سلطنت کا تھا، اور کہا کہ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہنا بیکار کی بات ہے، اور اس نے اپنے شوہر کے ہمراہ اوروں کو بھی قبول کیا۔ سو خدا اس عجیب صورتحال کے وسیلے سے جھنجھوڑنا چاہتا تھا، اور کسی نے کہا کہ ہوسیہ کی پاکیزگی پر اثر نہ ہوا کیونکہ جو کچھ اس نے کیا خدا کی فرما برداری میں کیا تھا۔ اور میں کہوں گا اس کی بیوی یعنی کہ جھومر کی ناپاکیزگی اور بڑھ گئی، یعنی کہ اس کی ناپاکیزگی دگنی ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی پاکیزگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور لوگوں کی پاکیزگی بھی دوہری ہو گئی کیونکہ انہوں نے پاک خدا کی عبادت کی، اور ان کے بچے بھی بدکرداری کی اولاد تھے کیونکہ وہ ناپاک تھی، اور اس کی اولاد بھی اس کا نتیجہ تھی۔ کیونکہ ناپاکیزگی سے میں کہوں گا کہ فقط ناپاکیزگی ہی پیدا ہوتی ہے، بھلے ہی وہ میں کہوں گا کہ معروف ترین پاکیزگی سے تعلق رکھتی تھی، اور میں پاکیزگی کو ناپاکی کے ساتھ ملا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ نتیجہ پاک ہی ہوگا۔ سو ناپاکیزگی دوہری ناپاکیزگی کو پیدا کرتی ہے۔ آپ نے کہا جمر کا مطلب کمال ہے، اور یہ بدکاری کے کمال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر اسے اخلاقی کمال سمجھا گیا تو وہ فقط ایک دکھاوا تھا۔ اسرائیل خود کو کمال سمجھ رہا تھا لیکن کاملیت کے جوہر سے خالی تھا۔ دبلائم کا مطلب ہے دوہری قبولیت، لیکن اس کا مطلب انجیر کی دو ٹکیاں بھی ہیں۔ انجیر پھلدار ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جس حالت میں وہ قوم نہ تھی۔ سو وہ قوم انجیر کے درخت کی مانند تھی جس میں پتے ہیں لیکن اس میں انجیر نہیں ہے، پھل نہیں ہے۔ بعد ازاں جس وجہ سے خداوند نے انجیر کے درخت پر عدالت کی جبکہ اس نے اس پر لعنت کی کیونکہ اس میں پتے تھے، پھل نہ تھا۔ بھائی یہ بدکاری کی حالت ہے، ایک اخلاقی بدکاری۔ خداوند یہودا خدا سے دوری ہے۔ وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا ہوا، اور خداوند نے کہا اس کا نام یزریل رکھ۔ آپ ہمیں بتائیے کہ لفظ یزریل کا کیا مطلب ہے؟ خداوند نے اسے یزریل کیوں کہا، اور پھر کیوں کہا کہ کیونکہ میں عنقریب ہی یاہو کے گھرانے سے یزریل کے خون کا بدلہ لوں گا۔ دیکھیے، میں یہاں یہ کہوں گا کہ اس معاملے کی دوہری وضاحت ہے۔ خدا نے عزریل سے شروع کی، اور پھر عزریل اپنے آپ میں اچھا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا بوتا ہے۔ یہ ہمیں باب کے آخر تک لے چلتا ہے جہاں لکھا ہے اور بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہو گئے اور اپنے لیے ایک ہی سردار مقرر کریں گے اور اس ملک سے خروج کریں گے، کیونکہ عزریل کا دن عظیم ہوگا۔ یہ تب ہوگا جب خداوند اپنے لوگوں کو ملک میں بوئے گا۔ جیسا کہ پہلا بیٹا ہمیں خدا کے مقصد اور خدا کے لوگوں کے لیے اپنے منصوبے کے متعلق بتاتا ہے۔ بعد ازاں بیٹی کا نام لور ہاما رکھا گیا، اور اس کے بعد کے بیٹے کا نام لوامی رکھا گیا۔ لور ہاما کا مطلب ہے کوئی رحم نہیں، لوامی کا مطلب ہے میرے لوگ نہیں۔ گویا خدا اس قوم پر عدالت کرے گا، حکم اس کے دھوکے کے نتیجے میں دیا، اور ان کے لیے کوئی رحم نہیں بلکہ اسیری اور سزا ہے۔ وہ میرے لوگ نہیں رہے، اور ایسا کئی صدیوں تک ہوتا رہا۔ اور جب خدا نے غیر قوموں کے دور کا آغاز کیا، جبکہ اسرائیل کی سلطنت اور اسرائیل کا جلال اوجھل ہوں گے۔ سو اسرائیل یعنی پہلے نام کا مطلب مثبت ہے، جو خدا کے منصوبے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو پورے ضرور ہوں گے۔ صحیح۔ بہرحال وہ یہاں پر عزریل کے خون کے بدلے یاہو کے گھرانے کو سزا دینے کی بات کرتا ہے۔ تو آئیے ہم یاہو کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے یاہو کی کہانی دوسرے سلاطین کے 10ویں باب میں پڑھی ہے۔ خدا نے یاہو کو اٹھایا تاکہ وہ اخیاب کے گھرانے کی عدالت کرے۔ عدالت کے لیے اخیاب شریر بادشاہ تھا، اسرائیل کا شریر بادشاہ تھا۔ وہ ایزابیل کا شوہر تھا۔ اس نے اسے مارا، اس نے اخیاب کے گھرانے کو مارا۔ بہرحال وہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اس نے نہ صرف اخیاب کے گھرانے کو مارا بلکہ اس نے 9ویں باب میں اخزیہ کو مارا جو شاہی یہودا تھا، اور دوسرے سلاطین میں اس کے 70 بھائیوں کو مارا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قتل کرنا عام بات ہے، لیکن خدا کے نزدیک خون بہت ہی زیادہ سنجیدہ اور اہم ہے۔ خدا خون کا بدلہ لیتا ہے۔ یہ رہی ایک بات۔ جب اس نے اخیاب کے گھرانے کو ان کی بت پرستی کی وجہ سے مارا، تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخیاب کے گھرانے کو بت پرستی کی وجہ سے قتل کرنے کے بعد وہ خود بت پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود پر عدالت لایا، اور اب وہ خدا کے کام کو نہیں کر رہا تھا۔
اگر تو خدا کی عدالت کا کام کرتا ہے تو تجھے خود بت پرستی سے گریز کرنا چاہیے تھا، جبکہ تو نے خود ہی بت پرستوں کو قتل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کیونکہ میں یاہو کے گھرانے سے یزریل کے خون کا بدلہ لوں گا۔ اب یزریل کا نام اچھا ہے، یعنی خدا کے اپنے لوگوں کے واسطے منصوبے۔ یزریل کا خون بہایا گیا، وہ بڑی تباہی جو یاہو نے مچائی، خداوند اس سے اور اس کے گھرانے سے اس کا بدلہ لے گا۔ پھر یزریل کے دن کا ذکر ہے۔ آپ ہمیں ان 3 باتوں کی پھر سے یاد دہانی کروائیے۔ یزریل کے دن سے کیا اس کی مراد آخری بحالی اور برکت ہے؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اسرائیل اچھا نام ہے، یعنی کہ خدا کے منصوبے، اور اسرائیل کا خون بہا، لیکن یاہو آگے بڑھ گیا اور اس نے اسے اخیاب کے گھرانے کی سزا کا کہا، لیکن اخزیا اور اس کے بھائیوں کی نہیں۔ بہرحال جی یہ قتل ہے۔ تو جب وہ بت پرستوں کو سزا دے چکا ہے تو اسے باز رہنا ہے، مطلب اسے ایسا نہیں کرنا ہے۔ خداوند کہتا ہے، وہ جو تم میں سے بے گناہ ہو، جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں جی کیا، اس سے پہلا پتھر مارے۔ تم صحیح۔ کسی کو سنسار کرتے ہو تو اس سے بڑا گناہ کرتے ہو جو اس عورت نے کیا، اور یہ خدا کے مطابق نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوسیا نے ایک بدکار بیوی کو لیا۔ کیا اس کا حق نہ تھا کہ وہ ایک راست باز عورت سے بیاہ کرتا؟ ہوسیا کا حق تھا کہ وہ ایک وفادار بیوی کو لے کر ایک پرسکون شادی شدہ زندگی گزارے۔ کیا خدا نے اسے ایک مشکل صورتحال میں ڈالا؟ خدا کے کیا مقاصد تھے؟ ہمیں ہوسیا کی پرواہ ہے اور ہم ہوسیا کے خدا کو بھول گئے ہیں۔ ہوسیا کا خدا اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے غم میں ہے۔ تو کیا ایک شاگرد اپنے استاد سے بڑا ہو سکتا ہے اگر خدا ایک دھوکے باز قوم کے ساتھ بیاہ کے بندھن میں ہے؟ تو اس میں ایسی اچنبے کی کون سی بات ہے کہ خدا کے نبی نے ایک دھوکے باز بیوی سے بیاہ کیا تاکہ خدا کے جذبات کو ظاہر کرے اور اس قوم کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائے جو اس سے پھر گئے ہیں اور اس سے دور ہو چکے ہیں۔ پر بے شک خدا اپنے بندے کو بحال کرے گا اور اس کی مدد کرے گا کیونکہ وہ فرما برداری کی راہ پر ہے۔ بہرحال میں کہوں گا کہ مدعا یہ ہونا چاہیے، خدا ایک خاص نقطے کی عکاسی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جا کر ایک بدکار بیوی اپنے لیے لے آ، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ ہمیں یاد ہے پہلے یرمیا میں خداوند نے یرمیا سے کہا کہ بیاہ نہ کرنا۔ خداوند نے یرمیا کو بیاہ کرنے سے روکا، جبکہ اس نے ہوسیا سے کہا کہ اپنے لیے ایک بدکار بیوی کو لے۔ یہ خدا کے طریقے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کے وسیلے سے پیغامات پہنچائے۔ جی بھائی، کیا کہیں گے؟ حزقیل کو تکلیف ہوئی جب وہ کچھ دن اپنی داہنی اور پھر بائیں طرف لیٹا رہا، اور یہ کہ جب میں تیری بیوی کو تجھ سے دور کروں تو رونا بھی مت۔ یہ تمام منصوبہ خدا نے بنایا تھا۔ خدا کا خادم کوئی مشین نہیں ہے جس کا اس بٹن کے دبائیں جذبات بھی اور وہ خدا کے خدا لیے کا ہیں۔ کلام بولنے لگے۔ پولوس کہتا ہے کہ میں کسی کی کمزوری میں کمزور نہیں ہوتا۔ صحیح، خدا اپنی قوم کے لیے اداس ہے جو بھٹک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، 6 آیت میں لکھا ہے، اور پھر وہ حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی، اور خداوند نے اس سے فرمایا کہ اس کا نام لور ہاما رکھ، کیونکہ میں اسرائیل کے گھرانے پر رحم نہ کروں گا۔ میرا سوال ان باتوں سے متعلق ہے کہ ان کو معاف کروں لیکن یہودا کے گھرانے پر رحم کروں گا، اور میں خداوند ان کا خدا ان کو رہائی دوں گا، اور ان کو کمان اور تلوار اور لڑائی اور گھوڑوں اور سواروں کے وسیلے سے نہیں چھڑاؤں گا۔ وہ اسرائیل کے گھرانے کو نہیں بچائے لیکن یہودا کے گھرانے کو بچائے گا۔ کیا یہودا اسرائیل کے گھرانے سے زیادہ پاک اور دیندار تھا، اس لیے خدا نے انہیں بچائے رکھا؟ یہودا کے حوالے سے 2 اچھی باتیں ہیں، اور پہلی بات کہ وہ داؤد کے گھرانے کے ساتھ رہا جو خدا کا منصوبہ تھا، اور جہاں تک اسرائیل کے گھرانے کی بات ہے انہوں نے اپنے لیے بادشاہ چنا۔ ہم بہت سے گھرانوں کو دیکھیں گے، لیکن جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کیسے ایک بادشاہ اٹھ کر دوسرے بادشاہ کو قتل کرتا اور اس کا سب تخت شریر سنبھالتا تھے۔ ہے۔ سب شریر تھے، یہ پہلی بات ہے، اور میں کہوں گا کہ خدا کی ہیکل یہودا میں تب یہودا تک موجود تھی جب تک یہودا یروشلم میں، جبکہ افرایم سامریا میں یا اسرائیل میں بہت عرصہ سے یربام بن نبات کے گناہ جاری تھے جس نے اسرائیل سے گناہ کروایا۔ جی وہ ہاں، 2 بچڑوں کی پیروی کرنے لگے۔ بالکل۔ اور ساتھ ہی میں کہوں گا کہ یہودا کے کچھ بادشاہ دیندار تھے، اور جن میں حزقیہ، یہوشفت اور ان سے پہلے میں کہوں گا کہ کوئی بھی ایک بھی دیندار بادشاہ نہ تھا، وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک شریر تھے۔ جی، اخیب اور ایزبل ہی کافی ہے۔ ایزبل جو بال کی پرستش ملک اسرائیل میں لے آئی۔ صحیح۔
بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ خداوند یہودا کی سلطنت پر رحم کرے گا اور اس کے گھرانے کو بچائے گا کیونکہ انہوں نے خداوند کی پیروی کی۔ وہ داؤد کے گھرانے کا سلسلہ ہے اور ہیکل بھی وہاں موجود تھی۔ پھر کہتا ہے لیکن میں یہودا کے گھرانے پر رحم کروں گا اور میں خداوند ان کا خدا ان کو رہائی دوں گا۔ وہ انہیں کب تک نجات دے گا؟ جب آپ 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ قابل غور معمولی بات ہے، لیکن یہودا کے گھرانے پر رحم کروں گا، یہاں پر کون کلام کر رہا ہے؟ اور میں خداوند ان کا خدا ان کو رہائی دوں گا۔ یہاں خداوند ہے جو ان پر رحم کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں پرانے عہد نامے کی بہت سی آیات یاد آتی ہیں۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا ہے۔ تو بولنے والا خدا ہے، تو روح القدس اس پر ہے، اور جس نے اسے بھیجا وہ خداوند ہے۔ جو ان پر رحم کرے گا وہ یہوہ باپ ہے، اور جو مسیح کے وسیلے ان پر وہ خداوند ہے، اور جیسے لوکا 2 میں بتایا گیا ہے، کیونکہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے واسطے ایک منجی پیدا ہوا ہے جو خداوند ہے، جس کا نام مسیح ہے، اور مسیح کا مطلب خداوند منجی ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہم خدا کی نجات دیکھتے ہیں، ابدی نجات، اور ساتھ ہی ان کا چھوٹا سا صحیح۔ بقیہ بچا لیا۔ وہ بابل کی اسیری سے لوٹ آئے، اور مستقبل میں وہ انہیں ملک میں واپس لوٹا لائے گا۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ اس نے اسرائیل کے متعلق بات کی کہ وہ ان پر رحم نہ کرے گا اور وہ اس کے لوگ نہیں ہیں، وہ 10ویں آیت میں کہتا ہے تو بھی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند ہے، شمار و بے قیاس ہوں گے۔ اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا ہے تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے، اور بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے اور اپنے لیے ایک ہی سردار مقرر کریں گے اور اس ملک سے خروج کریں گے، کیونکہ یزریل کا دن عظیم ہوگا۔ عدالت کرنے کے بعد وہ ایک طرح کے اتحاد اور لوٹنے کی بات کرتا ہے۔ ایسا کب اور کیسے ہوگا؟ جی واضح ہے، بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ پہلے، دوسرے اور تیسرے ابواب میں تمام باتوں کے باوجود میں کہوں گا کہ ان تمام ابواب کا اختتام برکت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم ان آخری آیات میں بڑی برکت کو دیکھتے ہیں، اور دوسرے باب کی آخری آیات میں اور بھی زیادہ حیران کن آیات ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ تیسرے باب کے آخر میں ایک خوبصورت خروج ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے۔ بہرحال بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے، اور یقیناً تاریخ کے آغاز سے ایسا نہ ہوا۔ جی، مطلب بادشاہی کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد اور 10 قبیلوں کے اسیری میں جانے کے بعد وہ آج تک نہیں لوٹ آئے۔ کر نہیں آئے۔ بہرحال یہاں کہا گیا کہ بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے اور اپنے لیے ایک ہی سردار مقرر کریں گے اور اس ملک سے خروج کریں گے، کیونکہ اسرائیل کا دن عظیم دن ہوگا۔ تب خداوند زمین کے تمام حصوں سے برگزیدوں کو جمع کرے گا، جب مسیح جلال اور قوت کے ساتھ ظاہر ہوگا، جیسا کہ ہم بہت سی آیات میں پڑھتے ہیں، اور اس کا بیان متی 24 میں۔ مسیح کے ظاہر ہونے کے بعد وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیداؤں کو جمع کریں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ واضح ہے کہ وہ اس کے لوگ نہ تھے، وہ اس کے لوگ ہوں گے۔ بہرحال یہاں وہ کہتا ہے کہ زندہ خدا کے فرزند، کیا کہیں گے آپ؟ جی بھائی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ باب کا آخری حصہ بحالی کے حوالے سے ہے۔ در حقیقت جب خداوند بحال کرتا ہے تو اس حالت میں نہیں کرتا جو بھٹکنے سے پہلے ہماری تھی، بلکہ وہ ہمیں زیادہ اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے جو پہلے کبھی نہ تھا۔ وہ اس کے لوگ تھے، اور بعد ازاں ان کی بحالی اور برکت کے وقت جو خداوند نے ان کے لیے مقرر کر رکھا تھا، وہ نہ صرف خدا کے لوگ بلکہ اس کے فرزند ہوں گے۔ یہ آیت نئے عہد نامے میں 2 مرتبہ حوالوں میں آئی ہے، رومیو 9 اور پہلے پطرس 2 میں۔ رومیو 9 میں یہ الفاظ غیر قوم کے حوالے سے ہیں، جبکہ پطرس 2 میں وہ قوم کے برگزیدوں سے کلام کرتا ہے، اور قدیم زمانہ میں تم میرے لوگ نہ تھے، تم لوامی تھے اور تم لور ہاما تھے، لیکن اب تم پر رحم کیا گیا ہے۔ اور یہ الفاظ پطرس نے اپنے پہلے خط کے 2 باب میں کہے۔ بہرحال رومیو کے نام خط کے 9 باب میں ہم غیر قوموں کی بلاہٹ کے حوالے سے پڑھتے ہیں،
سو وہ 24ویں آیت میں کہتا ہے، یعنی ہمارے ذریعے سے جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا۔ وہ ہوسیہ میں بھی یہی فرماتا ہے، اور پھر اس نے آیت کا حوالہ دیا کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ یہ لورحامہ اور لوامی ہیں۔ اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ اسے کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہ ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ یہ غیر قوموں اور یہودیوں کا موجودہ دور کی کلیسیا میں مقام ہے۔ ماضی میں بطور غیر قوم وہ خدا کے لوگ نہ تھے، اور میں کہوں گا کہ ہم ان لوگوں کی نظر میں کتوں کی مانند تھے، صحیح۔ اور وہ بھی اس کے لوگ نہ تھے کیونکہ وہ لوگ لوامی عدالت کے زیر سایہ تھے۔ پر خدا کا شکر ہو کہ اس نے غیر قوموں کو اور یہودیوں کے بقیہ کو ایک کلیسیا میں جمع کیا، سو ہم اس کے فرما بردار ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے! اور چونکہ آپ اس کے فرزند ہیں تو خدا نے آپ کے دل میں اپنے بیٹے کی روح کو بھیجا ہے جو ابا اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ سو ہم خدا سے ایک نزدیکی تعلق میں ہیں کیونکہ ہم خداوند زندہ خدا کے فرزند ہیں۔ یقیناً آخر میں ان کی بحالی کے وقت وہ نئے سرے سے پیدا ہوں گے، اور روح القدس ان کے نئے سرے سے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ خدا کے یا زندہ خدا کے فرزند ہوں گے۔ آج کا اطلاق ان پر ہوتا ہے جو یہودیوں اور غیر یہودیوں سے آئے ہیں، صحیح۔ اور مستقبل میں اس کا اطلاق اس قوم اسرائیل کے عظیم دن ہوگا، جی۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب خداوند زمین کی تمام قوموں میں سے ان سب کو چنے گا۔ صحیح۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ ہم نے جانا پہلے باب میں ہوسیہ کے گھرانے کے لوگوں کے نام ملتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ اس کی بیوی جمر بن دبلائیم تھی، اور اس کے بچے یزریل، لورحامہ اور لوئمی تھے۔ ان ناموں کا مطلب اور ان کی اہمیت کے متعلق بتائیں۔ ان کے پیچھے بائبل کی کون سی تعلیم ہے؟ ہم نے جانا کہ جمر کا مطلب ہے کمال، جو بدکاری یا شرارت کے کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ڈبلائم کے دو مطلب ہیں، انجیر کی دو ٹکیاں یا دوہری قبولیت۔ بچوں کے نام یزرائیل کا مطلب ہے خدا، نورحامہ کا مطلب ہے کوئی رحم نہیں، اور لوامی کا مطلب ہے تم میرے لوگ نہیں ہو۔ اور ناموں کے مطالب سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ڈبلائم دوہری مقبولیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قوم نے زبان سے خدا کا انکار تو نہیں کیا، بہرحال ساتھ ہی انہوں نے بتوں کی عبادت بھی کی، اس لیے وہ انجیر کے بے پھل درخت کی مانند ہے۔ یزرائیل یعنی خدا ہوتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ خدا بالآخر بعد ازاں لوگوں کے لیے منصوبے رکھتا ہے۔ بہرحال ان کی سزا وہی ہے جو اس نے کہا کہ اب تم پر مزید رحم نہ کیا جائے گا اور تم میرے لوگ نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جی ہاں، بھائی یوسف، صحیح، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اس باب میں یزریل کے خون اور یزریل کے دن کے متعلق ذکر ہے۔ یہ تین باتیں کیا اشارہ دیتی ہیں؟ یزریل ہوسیہ کا بیٹا ہے جس کے نام کا مطلب ہے خدا بوتا ہے۔ باب کے آخر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند پھر سے چنے ہوئے کو جمع کرے گا۔ دوسرا، ہم یہاں خدا کے منصوبوں کو دیکھتے ہیں۔ یزریل کے خون کے متعلق ہم دوسرے سلاطین میں پڑھتے ہیں، جب یاہو نے شریر بادشاہ اخیب کو قتل کیا اور اکسیا بادشاہ اور اس کے 70 بھائیوں کو قتل کیا، وہ مزید بڑھا اور شرارت کرتا چلا گیا۔ یہاں ہم یزریل کے خون بہائے جانے کو دیکھتے ہیں کہ آخری روز خداوند کے ظاہر ہونے کے بعد اپنے چنے ہوئے کو جمع کرے گا۔ ٹھیک ہے، قوم کو، چاہے وہ اسرائیل ہو یا یہودا۔ جی بھائی یوسف، شکریہ، ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ ہوسیہ کی کتاب کے پہلے باب میں خداوند اپنے لوگوں کے لیے اپنے جذبات کی بات کرتا ہے، اس کے لوگوں کے لیے، اس قدیم قوم کے لیے، اس کی ہر دم جاری رہنے والی محبت کی جس نے بدکاری کی اور بتوں کی عبادت کی۔ بہرحال خداوند نے بتایا کہ وہ آنے والے دنوں میں ان لوگوں کو دلی توبہ کے ساتھ لوٹا لائے گا۔ تب صرف اس کے پاس لوٹنے کے بجائے، صرف اس کے لوگ ہونے کے بجائے، وہ اس زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں یعنی اس کے فرزند بن جائیں گے۔ سو خدا کہتا ہے کہ میں انہیں فقط ان کی پرانی حالت میں بحال نہ کروں گا جو گرنے یا گناہ میں ٹھوکر کھانے سے پیشتر تھی، بلکہ خدا انہیں ایک نیا تعلق بخشے گا جو زندہ خدا کے فرزند ہونے کا تعلق ہے۔ آپ زندہ خدا کے فرزند ہونے کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کا منبع خدا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا انہیں اپنا فضل بخشے گا۔ ناظرین، مسیح کے صلیبی کام سے مجھے اور آپ کو یہ فائدہ پہنچا کہ آج فضل کے دور میں خدا کے ساتھ زندہ تعلق میں داخل ہوں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیح صرف
آدم کے گناہ کا کفارہ دے کر ہمیں اسی حالت میں بحال کرنے کو آیا جو گرنے سے پیشتر تھی۔ بہرحال مسیح کا صلیبی کام بائبل کی اس بات کی تکمیل کرتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں باپ کے فرزند ہونے کا حق بخشا، ان کو جو اس کے نام پر ایمان لائے۔ جو مسیح کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتا ہے وہ اس حالت میں بحال نہیں ہوتا جس میں آدم گرنے سے پیشتر تھا، بلکہ وہ خدا کا فرزند بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس اس میں سکونت کرتا ہے اور اس کا منبع اور اس کی پیدائش کا مصدر خدا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق خدا سے ہوگا اور اسے وہ حیات ملے گی جو خدا کی حیات کہلائے گی۔ مسیح کو قبول کرنے والوں کو زندہ خدا کے فرزند کہا جاتا ہے۔ عزیزو، مسیح کو قبول کیجئے۔ آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔